सियासत से अवाम तक, अवाम से मसाइल तक, मसाइल से खबर तक, हर गांव हर शहर की होगी। अपनी तकरीर का जो बुनियादी मकसद था वो 26 मार्च को जो उनको नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है, उसमें वो अपने उन कारकुनान को इश्तियाल दिला रही थीं और मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक ऐसी कोलिशन जो कि अब कागजों पे रह गई है, वो रेंट अ क्राउड की सर्विसेज मुहैया करने के लिए तैयार थे। अब मौलाना साहब से कोई ये पूछे कि एक दीनी रहनुमा जो कि अपने आप को दीनी रहनुमा कहते हैं, उन्होंने किस तरह से सियासत को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो उन्हीं की पार्टी के अरकान मौलाना शरानी और मौलाना हाफिज, उनकी ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। और मौलाना का जो रवैया है वो, उसमें मुझे कुरान शरीफ की आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 11, और जब उनसे कहा जाए कि ज़मीन पर फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। एक दीनी रहनुमा एक ऐसे गैर कानूनी गैर इखलाकी चीज की सपोर्ट कर रहे हैं, एक ऐसी खातून के जिनकी न तो कोई सियासी साख है, और सब जानते हैं कि कलेबरी से लेकर और उन पे जो 20 मुकदमात हैं, जिसमें कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी उनकी कोई जायदाद नहीं, वो धमकियां दे रही हैं कि वो नैब पे चढ़ाई करेंगी, लश्करकशी करेंगी और उनको अपना जो सियासी प्लेटफॉर्म है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगी। देखें, ये रवैया बहुत ही ख़तरनाक भी है और पाकिस्तान के अवाम ये देखना चाहते हैं कि कैसे एक सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले लीडर जो कि धमकियां भी देते हैं, और मेरा ख्याल है जो उनकी कल की धमकी थी वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ थी, क्योंकि ज़ुबानें काटना और ज़ुबानें खींचना, ये वो इस किस्म की बातें कर रही थी। असल चीज़ क्या है जी? असल चीज़ है ये वो कल्चर, ये वो तरीक़ाकार जिसमें कि सियासत को एक कारोबार बना दिया गया है, और कारोबार भी गैर कानूनी कारोबार, जिसमें कि आप अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी करें, आप सरपरस्ती करें लैंड माफिया की, आप सरपरस्ती करें ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, आप सरपरस्ती करें हर वो क्रिमिनल तबके की जो कि कानून की हुक्मरानी पे यकीन नहीं रखता, और फिर आप उसी सरपरस्ती में जब भी कोई सियासी मसला हो या जहां पे कि आपको, और ये सियासी मसला है नहीं, ये कानूनी मसला है, ये वो मसला है जिसमें कि एक खातून जो कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी करप्शन के जवाबात देने के बजाय वो इदारे पे लश्करकशी कर रही हैं और तरगीब भी दे रही हैं पार्टी कारकुनान को और दूसरे लोगों को, ताकि वो अपनी जो एक मॉब है जिसको आप जत्थे कह सकते हैं, उसकी आड़ में कानून से फरार हासिल करे और कानून को डराए धमकाए, जिसकी बुनियाद पर उनके जो केसेस हैं उनको जो डिसाइड करने वाले हैं वो दबाव में या डर में अपने फैसले दें।
یہ اس کلچر کی ترجمانی کر رہی ہیں جس میں کہ ایک عام کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ یہی سوچیں گے کہ بہترین طریقہ ہے یہی کہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرو، شمولیت اختیار کرو، اور جب وقت آئے قانون کی گرفت میں آنے کا تو اس وقت اپنی سیاست کو اور اپنی سیاسی پارٹی کے جتھوں کو لے کر آپ ججز پہ چلے جائیں، آپ اداروں پہ چڑھائی کر دیں۔ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پیشی پہ جانا ہو تو ہم کوئی جتھے لے کر پہنچ جائیں اور اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کریں، اس طرح سے ہم ایک ڈرائیں دھمکائیں فیصلہ کرنے والوں کو۔ تو یہ کلچر بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ قانون کچھ بھی نہیں ہے، قانون جو ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بے بس اور لاچار لوگ ہیں، اور جو لوگ ہماری سرپرستی میں ہوں گے ان کی حفاظت ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ جب بھی ان پہ کوئی قانون کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے۔ یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے 26 مارچ کو اپنے جتھے لانے کی، اسے ہم پوری طرح سے کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس سوچ کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اقتدار کے وقت بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل حل کرے، قانون کی بالادستی کو قائم کرے، یہ قانون کو بھی کمزور کرتے ہیں، یہ اداروں کو بھی کمزور کیا ہے۔ ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کر جو آخری ہوا تھا نیب میں جس میں کہ انہوں نے پتھراؤ اور گھیراؤ جلاؤ کیا تھا، یہ ان کے ہتھ گنڈے ہیں جو کہ یہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنی سیاست، اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کو آماجگاہ بنا دیا ہے ان کرمنلز کا، ان جرائم پیشہ لوگوں کا، جس میں کہ ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے، ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے۔ یہ جو ٹینڈنسی ہے جس میں کہ کافی دفعہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے رویوں سے نہ تو حکومت پریشر میں آئے گی اور نہ ہمارا لیڈر جو کہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، جس کی وجہ شہرت یہی ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ تو ان کو یہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں جس میں کہ بنیادی طور پہ یہ اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے جو انہوں نے سیاکاریاں کی ہوئی ہیں اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو اس وقت جو معاشی صورتحال جو بہتر ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہماری اکانومی دوبارہ چل پڑی ہے، اس سے یہ خائف ہیں کہ ان کی سیاست، پی ڈی ایم تو ختم ہو گیا، اب ان کی سیاست بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں کی نہ تو اجازت ہوگی اور نہ ہم کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے، اور نہ ان کو کسی قسم کا NRO ملے گا۔ یہ جو بھی کر دیں، الٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں، تب بھی ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی۔ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو قانون کی حکمرانی ہوگی، اس میں قانون کا بول بالا ہوگا، لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور یہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ان پارٹیاں جو کہ مجرموں پہ کی ایک آماجگاہ بنی ہوئی ہو، اس کے ذریعے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت، پرائم منسٹر عمران خان، اس بات پہ ہم پوری طرح سے مضبوط کھڑے ہیں کہ اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ قانون کی حکمرانی ہے، اور نہ کہ کرپشن کی اور نہ اس دھونس کی سیاست کی جس نے کہ اس ملک کو
پیچھے رکھا ہوا تھا. بہت بہت شکریہ. ایک ایسے موقع کے اوپر جب کرونا بھی ہے, آپ سجیسٹ کریں گے میاں نواز شریف سے اور اس فیملی سے ساری سے کہ وہ بھی آ کے مریم کو جوائن کریں, کیونکہ عوام کے بچوں کو تو وہ سب بلا رہے ہیں اور اپنے بچے وہ باہر ہیں, ان کو کرونا میں گھسیٹ رہے ہیں, تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ لوگ بھی جوائن کریں؟ نمبر 1. اور کیا 26 تاریخ کو اتفاق ہے کہ نیب نے 26 تاریخ کو بلایا, کیونکہ اس سے قبل 26 تاریخ کو انہوں نے لاہور سے نکلنا تھا, تو کیا نیب نے بھی کہیں حکومت کے خلاف سازش تو نہیں کی؟ نہیں, دیکھیں جی 26 کا وہ تو نکلنا ان کا, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا وعدے انہوں نے کیے اور کیا کیا انہوں نے حکمت عملی اور کیا کیا چیزیں کیں, لیکن وہ ساری خاک میں مل گئیں اور ان کو جو ہے تو ہزیمت اٹھانا پڑی, اور اس کا 26 سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اس سے. اور باقی رہا کہ ان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں, اور انہوں نے کبھی بھی پہلے بھی عوام کے لیے نہیں سوچا, انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے عوام کو استعمال کیا ہے. سر یہ فرمائیے گا, پرائم منسٹر صاحب کی صحت کے حوالے سے ادا کر دیجیے کرونا پازیٹیو آنے کے بعد, نمبر 2 یہ بتا دیجیے کہ کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے کافی چیک ہوئے ہیں, کب تک یہ پروسیس مکمل ہوگا, اگر آیا ایسی کوئی بات ہے بھی یا نہیں؟ تھینک یو. دیکھیں جی, پرائم منسٹر عمران خان, ان کو الحمدللہ ان کی صحت بہتر ہے, تھوڑی بہت علامات تو ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ میں رکھا ہوا ہے. خود وہ اور جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ دونوں اس لحاظ سے مینیجبل سچویشن میں ہیں, ان کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو الارمنگ ہو, لیکن احتیاط ضروری ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. کابینہ کا جی جہاں تک رد و بدل ہے وہ تو ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں, تو اس میں پرائم منسٹر صاحب یہ دیکھیں گے کہ ان کو اپنی ٹیم کو مزید متحرک کرنے کے لیے اور جو ایک خاص اہداف ہیں ہماری حکومت کے, ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس پوزیشن پہ وہ کس پلیئر کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, یہ کپتان کی وہ ہے فیصلہ ہوگا. شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی مرتبہ بھی جب لیب میں پیشی ہوئی تھی مریم صاحبہ کی, تو اس وقت جو لاہور میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا, تو حکومت حقیقت یہی تھی کہ وہ ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھی, اس کے علاوہ کوئی کردار نہیں تھا وہاں کی گورنمنٹ کا. دیکھیں اس بار کیا فرق آئے گا کہ اسی طرح جو ہے جس طرح ہوتا رہا تھا اسی طرح ہوتا رہے گا؟ اور دوسرا, آج چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پیپلز پارٹی نے دائر کر دی ہے, عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا کیا حکومت کو منظور ہوگا؟ دیکھیں یہ تو طے ہی ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمیشہ حکومت کو منظور رہا ہے اور منظور رہے گا, کیونکہ ہم قانون کی اداروں کی کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے پچھلے دفعہ جو نیب پہ جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے ہی لوگ یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس دن پرائم منسٹر صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس تھا, انہوں نے اشتعال دلایا, جا کے ہمارے ورکرز کے درمیان پریس کانفرنس شروع کر دی, میڈیا ٹاک شروع کر دی. تو ان کی تو کوشش یہی ہوگی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو, لیکن ہم انشاءاللہ ان کو بڑے احسن طریقے سے ہم ڈیل کریں گے سچویشن کو. عدیل سرفراز آئی ٹی وی سے. آج ایک رپورٹ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ پیش ہو چکی ہے براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن کی وزیر اعظم کے سامنے, کب تک وہ پبلک ہو جائے گی؟ اور یہ بتا دیجیے گا کچھ متضاد اور مبہم قسم کی خبریں بھی لیک کی جا رہی ہیں میڈیا پر, جو اکاؤنٹس ہیں سوئس اکاؤنٹس اس کے حوالے سے بھی, تو کیا جو حکومت ہے انہوں نے یہ اختیار دیا تھا براڈ شیٹ کمیشن کو کہ وہ جو سوئس اکاؤنٹس ہیں ان پر بھی تحقیقات کرے اور سفارش کی گئی ہے نیب سے؟ دیکھیں پہلی بات ہے جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے, جو کہ کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ مجھے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ آ چکی ہے. اس پہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ بیٹھ کے اور ہم اس کا جائزہ لیں گے, اور پھر ہم بجائے اس کو لیک کرنے کے ہم بالکل عوام میں پیش کریں گے, آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ پیش ہوگی اور وہ اگلے 1-2 روز میں ہو جائے گی. جی جی سر ایک چیز بتا دیں. جی میں سن رہا ہوں, کان آپ کی طرف ہے. سر ایک چیز تو یہ بتا دیں, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین کون ہے؟ پہلے تو آپ تھے, اور منسٹری انفارمیشن کو اس وقت کیونکہ خالی تو وزارتوں کو نہیں چھوڑا جاتا, کس کو پرائم منسٹر نے ذمہ داری دی ہے؟ اگر کہ پرائم منسٹر خود انفارمیشن منسٹری کو دیکھ رہے ہیں
اور آپ کی حالت میں ڈیلے کیوں ہے؟ آپ کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو کیا چینج کر رہے ہیں، کیا ایشو ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے میں پارٹی کا اسپوکس پرسن رہا ہوں، آج بھی ہوں، اسی کیپیسٹی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور جہاں تک کہ وزارت اطلاعات کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا، لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک وہ ہوا، اس کا کورونا کا وہ ہوا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کئی چیزیں جو ہے تو تھوڑی سی ان میں تاخیر آ گئی ہے. لیکن انشاءاللہ جلد جو بھی پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، میں تو ہمیشہ کی طرح وہ پارٹی کا اسپوکس پرسن ہوں اور رہوں گا. سر افتخار مشوانی ہے میٹر ورلڈ ٹریبیون. جی جی میرا کوشچن تھوڑا سا طلب ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک گراؤنڈ کریں جی، آپ کریں، جو سوال کرتے ہیں کریں. سر اصل میں احتساب کے حوالے سے میں کوشچن کروں گا کہ احتساب جو ہے وہ موجودہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو الیکشن فیصلوں کا جو مین پوائنٹ تھا وہ احتساب تھا. لیکن ڈائٹ صاحب گزرنے کے باوجود اب حالات اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جن پہ کرپشن پہ ایک الزامات تھے، جن پہ قومی خزانہ لوٹنے کے الزامات تھے، اب وہ جو ہے ایک سائڈ پہ تو دردناتے پھر رہے ہیں، دوسرے سائڈ پہ